बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ अमीन भट्टी। पाकिस्तान लाहौर से मुख्तलिफ खबरें और उनकी तज्जियों के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ, कायदीन के खिलाफ जो सजाओं की लूट से लगी है, उसके मुताबिक एक और केस में सजा सुनाई दी गई, जिसमें पहले भी 4-5 दफा सजा पाने वाले डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, जबकि 10-10 साल इनको कैद सुनाई गई। ये एक ही खातून, मुझे समझ में नहीं आता इतनी जगह कैसे आ गई। खैर, इसे कहते हैं निजाम नंगा हो गया। निजाम नंगा हो गया। अदलिया से नाज़रीन ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनसे माजी में इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। शायद इसीलिए 2 रोज कबल या 3 रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा था कि अदालतें डाखाना बनकर रह गई हैं। डाखाना होता है कि एक आप खत डालते हैं, वो खत डाखाना से डाकिया निकालता है और दूसरे को पहुंचा देता है, उसमें डाकिए का कोई रोल नहीं होता। इस बार लफ्ज के बहुत मायने हैं जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहे। ये सिलसिला तेजी आया साबिक जस्टिस फाइज ईसा नाम की तारीख में जो चीफ जस्टिस रहे, जिन पर खुद केस था कि उनकी 3 प्रॉपर्टियां बैरून मुल्क है, लेकिन उस वक्त उनके फैलो जज ने बचा दिया। 2 रोज कबल तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद के 3 हलके खोलने पर डिग्री कैंसल कर दी गई, जबकि आइन और कानून के मुताबिक 209 पर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती। अब कोई कहता है जजों को सभी भेजो, कोई कहता है मच भेजो, कोई कहता है कहां भेजो। लगता है नाज़रीन, गुज़श्ता रोज सजाओं के बाद जो तरीके इंसाफ को सुनाई गई, जिनमें मैंने गुजारिश किया साबिक गवर्नर लाहौर पंजाब उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, इसके बाद पीटीए के 3 रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा हमें अब ये यकीन हो गया है कि इमरान खान की बहनों को उनसे मुलाकात नहीं कराई दी जाती, उन पर मुबैना तौर पर केमिकल मिला जहरीला पानी फेंका जाता है और हम पर ही मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। अब तरीके इंसाफ फाइनल राउंड की मशावरत शुरू कर दी है। उन्हें यकीन हो चुका है, क्योंकि जब भी वो जलसा जुलूस करते हैं तो अवाम कहती है डी चौंक। नाज़रीन, उसकी वजूहात ये हैं, पहले इमरान खान को रिहा करो, अब इमरान खान के कैद तन्हाई में मुलाकात तक आके बात रुक गई है। हुकूमत ना अदालतों को मानती है, ना आइन को मानती है, ना जेल मैनुअल को मानती है। वो तो डंडे की जबान चलाती है और डंडा उनका पास नहीं है, किसी और के पास है। फायद ईसा ने जस्टिस मनीर को दोहराया तो सरफराज डोगर, जस्टिस जया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन भी फायद ईसा से पीछे नहीं रहे और वो तारीख साज फैसले किए कि इलेक्शन पीटीआई जीती और मखसूस चीज से जिसे अवाम का रिजेक्टेड माल था, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान को दे दी गई। अब हमारी इतला है कि पीटीआई की लीडरशिप पर बहुत ज्यादा दबाव है कि आपने तो 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पे वोट लिया था कि इमरान खान को रिहा कराएंगे। आज इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 2 रोजा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाई गई है, जिस पर महमूद खान चकदई को तरीके इंसाफ की क्यादत की तरफ से पैगाम दिया जाएगा। जनाब, मुज़ाकरात तो हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, वो तो कुछ करने के काबिल नहीं है। वो हुकूमत मुज़ाकरात क्या करेगी जिसको वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब फोन करते हैं, मुबारक देते हैं, तो वो कहते हैं मुझे मेरे कायद लीडर इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए, तो वो पूछ के बताते हैं और उसके बाद उनके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है या वो भूल जाते हैं या उन्हें इजाजत नहीं मिलती मुलाकात कराने की। नाज़रीन, इस पर तरीके इंसाफ के जुनैद अकबर, आलिया हमजा और दीगर क्यादत मासवाए पंजाब में कुछ लोग लगड़ बगड़ इमरान खान से बेवफाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ खेल रहे हैं। अब हमारी इतला है कि अब पीटीआई ने यह फैसला कर लिया है कि यहाँ आज़ादी या मारे जाएंगे, क्योंकि इस तरह 2 महीने से ज्यादा उनका लीडर इमरान खान कैद तन्हाई में।
آج 2 روزہ کانفرنس میں محمد زبیر، محمود اچکدی، راجہ ناصر عباس، پی ٹی اے کی قیادت اور دیگر سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا اور ایک ایجنڈا ہوگا کہ عمران خان کی رہائی کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے لیے بظاہر عدالتیں اور پاکستان کے سرکاری اداروں سے انصاف کی امید نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ جو حکومت عدلیہ کا حکم نہیں مانتی، جو حکومت انسانی حقوق کو نہیں مانتی، جو حکومت کہہ رہی ہے اپنے لگڑ بگڑ چمچے کرچے، جو خود حکومت کے لگڑ پگڑ چمچے کرچے ہیں، پے رول پہ ہیں، ان کے ایجنڈے پر چلتے ہیں، ان کے لیے میڈیا ہاؤسز کو دھمکیاں دی جاتی ہے، فلاں بندے کو فلاں ٹاپک پہ پروگرام کرو، فلاں کو بٹھاؤ، اور وہ بھی کہتے ہیں اب حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو رول کر دیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجودہ حکومت آخری آپشن نہیں ہے، وہ اور آپشن پہ بھی غور کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایسی صورتحال میں نئے الیکشن تو حکومت افورڈ کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر نئے الیکشن ہو تو عمران خان سے طریقے آپ نے استقام پارٹی نکالی اور دیگر نکالی اور اس کی 1% بھی نہیں فرق پڑا۔ اب طریقے انصاف کی قیادت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فائنل کال کب دینی ہے، کیا چاروں صوبوں میں داخلی خارجی راستے بند کرنے ہیں پرامن طریقے سے، یا اسلام آباد کی طرف جانا ہے۔ اس پر طریقے انصاف کی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ گزشتہ روز جو انہوں نے کلب چونک جیو گیٹ کے سامنے دوبارہ سزائیں سنائی اور شاہ محمود قریشی کو بری کیا، اور جان کے یہ شدھ نہیں چھوڑی جاتی ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، مفاہمت کرے۔ انہوں نے کہا مذاکرات کس سے ہونے ہیں؟ اگر جج انصاف دینے کی بات کرے تو اسے سپریم کورٹ سے ریزائن دینا پڑتا ہے۔ جج اسلام آباد کے 3 حلقے کھلائیں تو ان کی ڈگری کینسل کر دی جاتی ہے۔ سابق وزیر اعظم ملک میں رول آف لا کی بات کرے، صاف شفاف الیکشن کی بات کرے تو ان کا الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ اور فائد عیسیٰ مل کے شفاف الیکشن تو دور کی بات، ان سے ان کی جماعت کا نشان بلہ بھی چھین لیتا ہے۔ وہ جیل میں جاتے ہیں تو شاہنہ 2، تو شاہنہ 3، سائفر کیس جیسے لا تعداد کیسوں کی ایک ریل گاڑی چلائی ہوئی ہے۔ اس پر ناظرین اب طریقے انصاف کی قیادت نے کہا ہے کہ بہت ہو چکی، ان عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، اب ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا ہوگا۔ کیا 2 روزہ کانفرنس میں محمود خان اچکدی، جن پر بہت بھاری وزن ہے، جن پر عمران خان نے کہا حالات تو یہ ہے کہ ان کی اکثریت ہے پی ٹی آئی کی اپوزیشن کی، انہوں نے محمود خان اچکدی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کیا تو ان کا سپیکر ان کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں کر رہے، سینٹ میں راجہ ناصر عباس کا نہیں کر رہے، تو ایسے میں ایک ہی چیز رہ گئی ہے، پرامن جدوجہد۔ اب نون لیگ اس پر خاصی پریشان ہے کہ ان سے معاشی صورتحال سنبھل نہیں رہی، اور انہیں جو طاقتور حلقوں کے قریب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ آخری آپشن نہیں، انہوں نے ٹرائکا بنایا ہوا ہے کرپشن کا، لوٹ مار جاری ہے، ہم انہیں مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور راستہ کوئی نہیں تو ان کے پاس بہت سی آپشن ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت کا طاقتور حلقوں لیے درد سخت بن چکے ہیں، عوامی حمایت سے محروم ہے۔ عمران خان کی دن بدن مقبولیت اور حکومت کی ناقص کارکردگی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں لیکن الگ نہیں ہوتے، کیونکہ دونوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز طریقے استقام پارٹی کے سربراہ علیم خان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشا صاحبہ کے درمیان تلخی ہوئی، اور اتنی لفظ ہوئی کہ جہاں تو ترا ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کاروبار بھی کرتے ہو۔ ان میں جو لڑائی جھگڑا کس بات پر ہوا، کیا اب پیپلز پارٹی اور تحریک استقام پارٹی کے غالباً ایک بندے ہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھی لڑائی نورا کشتی ہے، جبکہ پلوشا صاحبہ نے کہا ہے کہ میں اپنی پارٹی قیادت تک لے جاؤں گی، یہ لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ لڑائی کس لفظوں میں ہوئی، نامناسب گفتگو ہوئی ایک وفاقی وزیر کے ساتھ اور ایک سینیٹر میں، تو اس ملک میں لہذا پی ٹی آئی یہ بات جان گئی ہے، ان کی گفتگو لڑائی میں کیا الفاظ استعمال ہوئے،
یہ سنے اور آپس میں شکر ہے کہ گتھم گتان ہوئی، ہاتھا پائی نہیں ہوئی، کیونکہ ایک خاتون تھی قابل احترام، ایک وزیر تھے قابل احترام۔ گفتگو کیا ہوئی اور انہوں نے کہا میرے پول نہ کھولو، میں تمہارے پول کھول دوں گی، میرے منہ نہ لگو، مجھے یہاں نہیں بٹھایا۔ کیا گفتگو یہ سنیے۔ جو مرضی اپنی کرتوتیں دیکھو، پھر دوسرے سے سوال پوچھو۔ یو شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ تمہارے لیے نکلے گا، وہ نکلے گا، ڈبل جواب دوں گا اس کا، سمجھ آئیے؟ سارے زمانے کے بے ایمان یہاں پہ کٹھے ہو گئے، تو میرے سے سوال مت دو۔ شٹ اپ یو شٹ اپ، اس قسم کی گفتگو۔ انہوں نے کہا کوئی سڑکیں بنانے پر میرا کام سوال کرنا ہے، میں سوال نہ کروں گی تو کیا کروں گی؟ ناظرین، کیا دوسری طرف بعض لوگ جو اہم حلقوں کے قریب ہیں ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو اب یقین ہو چکا ہے، جو لڑائی ہوئی ہے پلوشا خان صاحبہ کے درمیان اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے وزیر کے درمیان، سڑک کیوں بنائی، اس قسم کی گفتگو کے بعد اب پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، نکلو آزادی کے لیے۔ صحافیوں نے تو اپنی آزادی کھو دی، صحافیوں سے تو ان کی آزادی نوچ لی گئی۔ شہید ارشد شریف کے ابھی تک ایک ملزم بھی نہیں پکڑا گیا کہ اس کو ملک چھوڑنے پر کس نے مجبور کیا۔ اس کے بعد اور کئی صحافی ملک چھوڑ گئے، آف ایئر کر دیا گیا۔ ایسے ایسے لگڑ بگڑ چمچے کڑچوں کو ٹی وی پہ بٹھایا گیا کہ انہیں فون کیا جاتا ہے فلاں ٹرانسمیشن میں فلاں بیٹھے گا، فلاں پروگرام میں فلاں بیٹھے گا۔ عدلیہ بھی بے توقیر، اپوزیشن بھی بے توقیر۔ ایسے میں تو پرامن جد و جہد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا۔ ناظرین، دوسری طرف اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہے۔ نون لیگ کو یہ پیغام دیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی کو خبر ہے کہ ہم نے این ایف سی ایوارڈ 28ویں ترمیم میں اور صوبوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے، جس میں دونوں نے کہا ہے کہ ہمارے تو پلے آگے کچھ نہیں رہا، پہلے آپ عمران خان کا بندوبست کرو، پھر ہم سے جو مرضی منوا لو، اسی پہلے کڑے تاڑے کے پیر ہی پھدے دینے، اسی دے تاڑے کے بول دے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی وزیر داخلہ بھی تاڑا تے وزیر خزانہ بھی تاڑا، ساڑے تے پلے ہی کچھ نہیں ہے گا۔ کیا اب آج دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے 16 اکتوبر کے بعد توشہ خانہ 2 کی کہا جا رہا ہے کہ آج یعنی کہ 20 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی۔ کیا اس موقع پر جو عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ان کے وکلا سے ملاقات کرنے دی جائے گی؟ ان کی بہنیں علیمہ خان، نورین اور دیگر قیادت کو جانے دیا جائے گا؟ دوسری طرف اب پی ٹی آئی سمجھ چکی ہے کہ ان کے پلے حکومت کے پاس مذاکرات کے لیے کچھ نہیں، صرف عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ کر۔ اور دوسری طرف بعض لوگ یہ خبر دے رہے ہیں کہ بہت جلد عمران پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک حکمت عملی کے تحت پورے ملک میں احتجاجی کال دیں گے۔ اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی راستہ بادی النظر میں نہیں رہا، ورنہ عمران خان کی قید تنہائی سے لے کر ان کی بہنوں پر واٹر کین سے حملے، جھوٹے مقدمات، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود پر بھی دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ ایسے میں بہت نقصان ہو چکا ہے۔ کیا اب تحریک انصاف اگر اب نہ بولی تو ان کا قائد بھی اندر، ان کی جماعت کی سیاسی ایکٹیویٹی بھی روک دی گئی، اور تو اور اب عمران خان کا یہ بھی نہیں پتا، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے پاکستان کے میڈیا نے تو ضمیر فروشی یا خوف کے مارے یا مسلط کے مارے خاموش ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں آواز آ رہی ہے۔ فیصل طارق محمود جنگاری کو جس طرح سزا دی گئی، اس کے بعد تو اب کوئی بھی عدالت یا کوئی بھی شخص محفوظ نہیں رہا۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان نے گزشتہ روز انٹرنیشنل میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بھائی کو 5 اگست کو پکڑا گیا، 3 اگست کو 2023 کو انہیں آفر ہوئی کہ آپ ملک سے چلے جائیں، لہذا اب ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم کسی بھی صورت میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں یہ مشاورت کر رہی ہے کہ اگر انہوں نے
جو لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے دنوں سے یہ نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے صوبوں کی تعداد، وہ نہ پیپلز پارٹی سے ہیں نہ وہ نون لیگ سے ہیں، نہ اقتدار میں ہیں نہ اپوزیشن میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ عوام کی رائے ہے یا ان کی اپنی سوچ ہے۔ لہذا صوبوں کی اضافے پر کیا پیپلز پارٹی اور اتنی جرت ہے نون لیگ میں، جنہوں نے 18 جولائی کو ان کو جتایا، 8 فروری کا الیکشن فارم 47 کے تحت دیا، یہ ان کا مد مقابل کر سکے؟ ناظرین، اب دوسری طرف کبھی امکان ہے کہ عمران خان کی ملاقات اگلی منگل کو بھی نہیں کرائی جائے گی۔ اب پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ 2 روزہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کانفرنس پہ فیصلہ ہوگا کہ نئی موومنٹ بھی جائے گا۔ علیمہ خان کا انٹرنیشنل میڈیا پر دیا گیا انٹرویو اہمیت کا حامل بن گیا، پوری دنیا اسے چاہیے۔ انہوں نے کہا ایک ایک ظلم پر علیمہ خان نے بات کی، عمران خان سے مقدمہ سے لے کے قاتلانہ حملے تک، ان کی بیوی بچوں سے گرفتاری سے لے کے قید تنہائی کے رکھنے تک، پی ٹی آئی کو ختم کرنے سے لے کے دی گئی آفر اور ججوں کو دی گئی دھمکیوں اور میڈیا کے کنٹرول سب پر آ گیا ہے۔ اب ناظرین ایسا لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا۔ کیا پاکستان میں یہ ظلم کا بازار بند ہونے جا رہا ہے، یا اس حکومت کی چھٹی عمران خان کی پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا سے ایک ہی آواز ہے کہ اب فیصلہ کرے، اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ایک 7 دن کے اندر اندر کریں ایک اہم لیڈر کے مطابق، نہیں تو مزامت کریں۔ دوسری طرف ناظرین، یہ خبریں بعض لگڑ بگڑ چمچے خرچے دے رہے ہیں کہ غزہ میں فوج نہیں بھیجی جائے گی۔ بہرحال یہ فیصلہ تو حکومت کرے گی، لیکن اگر دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے حالات میں جب معیشت سکڑ گئی ہے، پاکستان میں انویسٹر نہیں ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، کب تک یہ بوجھ کوئی کندھوں پہ لا دے گا؟ اب ہر طرف سے آواز آئی ہے آزادی چاہیے، رول آف لا چاہیے، آئین چاہیے، طریقے انصاف کے لیے وقت کا مقابلہ سخت، حکومت تو ڈمی بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔